अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रमज़ान स्पेशल में। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जिनका नाम मोहम्मद मकबूल आखरूनी साहब है। आज बात करेंगे रमज़ान के मुतल्लिक इनसे। खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम रमज़ान स्पेशल में आखरूनी साहब। आप रोशनी डालिए थोड़ा सा पहले आप प्रोग्राम के बारे में। हमने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है रमज़ान स्पेशल, हमारा ये इनिशिएटिव था कि हम ये इनिशिएटिव ले लें कि सोशल मीडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। आप प्लीज़ इस पे थोड़ी रोशनी डालिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरानिल हकीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। व क़ाल अल्लाहु तआला शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मन, आपका जो ये प्रोग्राम है रमज़ान के हवाले से, रमज़ान की आमद है और तमाम आलम इस्लाम बिलखुसूस और पूरी इंसानियत बिलअमूम सारे लोग ये जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की क्या अहमियत, क्या हैसियत है इस्लामी नुक्ते नज़र से। तो रमज़ान वो महीना है जो तमाम महीनों का सरदार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 12 महीनों का सरदार माह रमज़ान है। इस हवाले से मीडिया के ज़रिए लोगों तक रमज़ान की अहमियत को पहुँचाना ये काबिल तहसीन है, काबिल मुबारकबाद है। मैं आपको इस पर तहसीन भी करता हूँ, दुआ भी देता हूँ। शुक्रिया। और लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे प्रोग्रामों का बल्कि ऐसे ये सोशल मीडिया चलाने वालों का जो रमज़ान के हवाले से या दीन के हवाले से, किताब व सुन्नत के हवाले से लोगों को आगाह करे, ऐसे लोगों का अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको दुआएं देनी चाहिए और उनका ताउन करना चाहिए। तो रमज़ान के हवाले से मेरा ये कहना है कि इसके बारे में पहले कुरान मजीद की यही आयत काफ़ी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। रमज़ान की आमद है और आपने रमज़ान से पहले ही इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। बहुत अच्छा किया है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान मुबारक का महीना आता था तो 15 रमज़ान के बाद से ही वो इसके लिए कमर बस्ता होते थे, बल्कि सहाबा को इसकी तलकीन करते थे कि रमज़ान की आमद है। और इसीलिए एक रिवायत में आया है कि 15 शाबान के बाद वो नफली रोज़ा भी नहीं रखते थे, इसलिए कि रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों पर इसका असर न पड़े। अपने जिस्म को, अपने जहन को, अपने ज़मीर को हर लिहाज से इसको रमज़ान के लिए तैयार रखें। हाँ, 15 शाबान तक तो नफली रोज़े रख सकते हैं जैसा कि हदीस में आया है, लेकिन 15 शाबान के बाद वो नफली रोज़े भी नहीं रखते थे ताकि रमज़ान की तैयारी हो जाए। लिहाजा इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और रमज़ान का जो महीना है बड़ा मुक़द्दस महीना है। कुरान मजीद की इस आयत में जहाँ एक तरफ ये कहा गया है कि अहले ईमान या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रमज़ान के रोज़े लिखे गए, फ़र्ज़ किए गए। अगर कुतिबा का लफ्ज़ आया है लिखे गए, लेकिन यानी फ़र्ज़ किए गए, आयद किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। और ये सिर्फ़ इस उम्मत के लिए नहीं है, बल्कि इस उम्मत से पहले भी जितने भी हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गुज़रे हैं इस दुनिया से, अपनी उम्मतों के दरमियान जब वो थे तो उन लोगों पर भी रोज़े थे, उन लोगों पर भी रोज़े थे। इसीलिए कहा गया है कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। जो अंबिया किराम, जो उम्मतें आपसे पहले गुज़री हैं, उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, लेकिन मकसद उस वक्त भी यही था और आज भी यही है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। ये तकवा का लफ्ज़ अगर कहने के लिए तो बहुत हल्का है, लेकिन बहुत वसी माना है इस तकवा के बारे में। यानी तकवा परहेज़गारी, हर उस काम से इज्तिनाब करना जिस काम से अल्लाह पाक ने
یا اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے تقوی، قرآن میں تقوی توحید کو بھی کہا گیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی لعلکم تتقون، اور بھی کئی اعمال کے بارے میں یہ تقوی آیا ہے، اور یہاں پر بالخصوص روزے کے بارے میں آیا ہے۔ تقوی ہر اس کام سے پیچھے رہنا جس کی ممانعت احادیث پاک میں آئی ہو، جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، یا قرآن مجید میں جن کاموں سے اجتناب کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے ان کاموں سے دور رہنا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ میرے عزیز، آج جب ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں، پوری انسانیت کے لیے اسلام دین رحمت ہے، دین انسانیت ہے۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ اس کو دین مسلمانی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ دین انسانیت ہے، تمام انسانیت کے لیے یہ رحمت کا دین ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں مبعوث فرمایا گیا ہے بلکہ پوری انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمعیہ، آپ فرما دیجئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تمام انسانیت کے لیے ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمعیہ، مجھے اللہ پاک نے آپ سب لوگوں کے لیے بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے۔ اسی طرح اسلام بھی جو ہے یہ دین انسانیت ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا دین یہی اسلام ہی رہا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یا دوسری آیت میں آیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، رمضان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اپنے معاشرے پر تھوڑی نظر دوڑائیں۔ اس وقت ہمارا معاشرہ کتنا خراب ہے، یعنی کلمہ پڑھ کر ہمارے نوجوان اور ادھیڑ عمر کے لوگ کہیں پر ڈرگ کا کام کرتے ہیں، کہیں شراب پیتے ہیں، کہیں بیہودہ کام کرتے ہیں، کہیں گلی کوچوں میں ایسے گھومتے ہیں جیسے کوئی دماغ سے خالی انسان گھومتا ہے۔ ان تمام برائیوں کی جڑ کاٹنے کے لیے روزے کا بہت بڑا فلسفہ ہے، روزے کی بڑی اہمیت ہے، چونکہ اسلام جو ہے یہ سائنٹیفک دین ہے۔ اس میں انسان کی روحانی تربیت بھی ہے، اخلاقی تربیت بھی ہے، معاشی تربیت بھی ہے، سیاسی تربیت بھی ہے، مادی تربیت بھی ہے، شرم و حیا کی تربیت ہے، یعنی ہر ایک چیز کا احاطہ اس میں کیا گیا ہے۔ تو روزے کو اس کا بنیاد بنایا گیا ہے اس لحاظ سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر وقت ہر امت میں ان روزوں کا مقصد یہی تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے لیے 6 مہینے کا روزہ تھا، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن نہیں رکھتے تھے، تیسرے دن روزہ رکھتے تھے، چوتھے دن نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح یہود نصارہ میں بھی روزہ کا اہتمام تھا، لیکن ان کے لیے روزہ کا طریقہ کچھ دوسرا تھا۔ وہ سحری کھاتے تھے تو پھر سحری نہیں کھاتے تھے، افطار کے ٹائم کچھ کھاتے تھے، پھر اگلے روز افطار پر کچھ کھانا تھا، سحری نہیں کھانا تھا۔ لیکن ہمارے لیے وہی روزہ ہے جو روزہ ہمارے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہو۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ سحری کھاؤ، سحری کے کھانے میں برکت ہے، ورنہ کوئی انسان بستر میں سوتا رہا کہے گا ہاں میں بھی روزہ رکھوں گا، نیت سے ہی روزہ رکھوں گا، کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا، یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ وہی ہے جس کا عملی ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور میرے کہنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ رمضان کے حوالے سے یہ بھی ہے، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک کی آخری کتاب، اللہ کا آخری کلام جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں نازل ہوا ہے۔ یعنی لوح محفوظ سے آسمان اول تک جب یہ قرآن مجید نازل ہو گیا، پھر دھیرے دھیرے ضرورت کے مطابق 114 صورتیں یہ 6666 آیات ضرورت کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو یہ بھی کہا گیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان کا مہینہ جو ہے اسی مہینے میں اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ کلام، اپنے آخری کلام قرآن مجید کو اپنے برگزیدہ بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ ہدی للناس، یہاں پر بھی دیکھیے آیت میں آیا ہے ہدی للناس،
یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو بھی انسان اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کو ضرور ہدایت قرآن مجید سے ملے گی۔ اور یہ ہدایت نام نہیں ہے صرف اس کو تعویذ بنا کر لٹکائے یا فتیلہ بنا کر جلائے، آگ میں جلائے، بلکہ اس پر عمل پیرا ہو کر ہم قرآن مجید سے وہ ساری برکات حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ پاک نے اس میں رکھی۔ جیسے آپ نے درست فرمایا ابھی کہ جو لوگ ڈرگز کر کے ہوتے ہیں، نالیوں میں پڑے ہوتے ہیں، ابھی آپ نے فرمایا سر، تو مجھے کہنا ہے کہ ان کے لیے ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے کیسے ان چیز سے وہ ہٹ سکتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا؟ ہاں، ایسے نوجوانوں کے لیے، ایسے مسلمانوں کے لیے، بلکہ میں کہوں گا ایسے انسانوں کے لیے، ایک تو ان کے گھر والے جو ذمہ دار ہیں، ہمیں اسلام نے یہ بھی ہدایت دی ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق، یا دادا ہوتا ہے، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کا وہ ان معاملات میں خیال رکھے۔ سوسائٹی کی بھی یہ ذمہ داری ہے، ان کے فرینڈز جو ہیں، ان کے دوست احباب جو ہیں جو ان برائیوں سے دور ہیں، ان کو بھی چاہیے وہ یہ نہ سوچے کہ چلو وہ ڈرگ کرتا ہے میں تو نہیں کرتا ہوں، مجھے کیا پریشانی ہے اس کی۔ بلکہ کشمیری میں اکثر لوگ کہتے ہیں، جب کسی کو کہتے ہیں کہ چلو بھائی نماز پڑھتے ہیں، چلو بھائی یہ برا کام چھوڑتے ہیں، کہتا آپ کو میری قبر میں نہیں جانا ہے، مجھے تو اپنی قبر پہ حساب دے رہا ہے، آپ کو اپنی قبر پہ حساب۔ اس لحاظ سے ہمیں نہیں دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے من را منکم منکرا فلیغیر بیدیہ، اگر آپ میں سے کوئی شخص کسی برے کام کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی استطاعت ہے تو وہ ہاتھ سے روکے۔ لیکن اس معاشرے میں ہاتھ سے ہم اپنے چھوٹے بھائی کو روک سکتے ہیں، اپنے بیٹے کو روک سکتے ہیں، بیٹی کو روک سکتے ہیں، یعنی جو اپنے ماتحت ہو اس کو روک سکتے ہیں، دوسرے کو تو ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو، اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنے دوسرے کو ہاتھ سے روکے، اس پر تھپڑ مارے، یہ صلاحیت آپ نہیں رکھتے ہیں، تو فَبِلِسَانِهِ، کم از کم آپ اپنے زبان سے اس کو بتائیے دیکھو بیٹا یہ غلط کام ہے، شریعت کے خلاف ہے، آخرکار ہمیں یہ زندگی چھوڑنی ہے، چاہے 100 سال، 150 سال، 90 سال، 200 سال، حضرت عمر کی 950 سال، لیکن اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں اللہ پاک کے حضور حاضر ہو کر جواب دہ ہونا ہے، تو آپ یہ اچھا کام نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اسے کہیں گے بڑے احسن طریقے سے، کیونکہ قرآن مجید کی ہدایت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، جب آپ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے لیکن بالحکمت، دانائی سے، اچھے کاموں سے، بڑھ کے فلسفے سے، والحکمہ، بڑے اچھے انداز میں اس کو روکنے کی آپ کوشش کریں گے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر آپ زبان بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یعنی آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے، یا کہیں گے کہ جس نوجوان کو کہہ رہا ہوں کہ چرس مت پیو، شراب مت پیو، ڈرگ مت کرو، یہ غلط کام مت کرو، جب آپ زبان سے بھی یہ نہیں کہہ سکیں گے کیونکہ وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے، وہ آپ سے زیادہ مین پاور والا ہے، اس کا اپروچ غلط لوگوں کے ساتھ ہے، غنڈہ گردوں کے ساتھ ہے، آپ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر بھی کل بھی کم از کم اس جوان کے بارے میں، اس برائی کے بارے میں اپنے دل میں آپ کہیں کہ یہ غلط کام کر رہا ہے۔ وہ اضعاف الایمان، ذالک اضعاف الایمان، اس میں کہا گیا ہے کہ ایمان کا آخری درجہ ہے جب آپ دل ہی میں اس کو کم از کم یہ کہیں کہ اگر ہم نے دل میں بھی اس کو برا نہیں جانا، یعنی ہم نے چھوڑا، ہمیں کیا پریشانی ہے، کرتا ہے فلاں کا بیٹا ہے، ان کے پاس یہ دولت ہے، تو پھر بے ایمانی ہے یہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر آپ دل میں بھی اس کو برا سمجھنے کی ہمت نہیں رکھ سکتے ہیں، سوچ نہیں سکتے، تو پھر آپ ایمان سے خالی ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے، بلکہ آج کل جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے سری نگر میں، اسلام آباد میں، بارہمولہ میں وادی کی بات کرتا ہوں، بلکہ وادی سے باہر بھی کروں گا، جموں کشمیر کی بات کروں گا، لداخ کی بات کروں گا، اس سے اس کو ایکسپینڈ کر کے پوری دنیا تک جب چلے جائے گی۔ کوئی دیکھتا ہے آٹو میں جا رہا ہے کوئی نوجوان، اس کے ساتھ کوئی غیر محرم بیٹی ہوتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ اپنے خطبات میں کہا تھا کہ اس نوجوان کو اس وقت صرف یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس غیر محرم نوجوان لڑکی کے ساتھ آٹو میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی نوجوان میری بہن کے ساتھ جا رہا ہوں،
اگر وہ اتنا اپنے ذہن میں خیال رکھے کہ میں اس نوجوان لڑکی کے ساتھ آٹو میں جا رہا ہوں، اس کو یہ سوچنا چاہیے یہی اس کا علاج ہے۔ کچھ پولیس نہیں کرے گی، کوئی قانون نہیں کرے گا، کیونکہ جب تک نہ یہ ضمیر بیدار ہو، جب تک کہ اس کا ضمیر اس پر ملامت نہیں کرے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں، اگر وہ صرف اتنا اس وقت سوچے میں اس کے ساتھ آٹو میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری بہن کسی دوسرے نوجوان کے ساتھ جا رہی، شاید اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑے گا، اس کا ضمیر بیدار ہوگا اور شاید وہ ایسے کاموں سے اجتناب کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کے لیے بہترین ایک تربیتی پروگرام ہے۔ یہ 30-29 دن کا ایک ایسا پیریڈ ہے، ٹریننگ پیریڈ ہے اس کے لیے۔ اگر اس میں ہم کوشش کریں گے، جو ہمارے بھائی سگریٹ پیتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ جب آئے گا وہ روزہ رکھیں گے، ان کو دن میں تو سگریٹ چھوڑنا ہی ہے، اگر وہ اسی کو بنیاد بنا کر کوشش کریں گے کہ عید کے بعد بھی اس سے دور رہنے کی کوشش کریں گے، یہ بری بدعت ان سے ہمیشہ کے لیے وہ چھٹکارا اس سے حاصل کر سکتے ہیں کہ رمضان ایک ٹریننگ کورس ہے۔ سال بھر میں یہ ایک دفعہ ہمارے لیے یہ پروگرام آتا ہے کہ ہم کوشش کریں گے تاکہ یہ سال بھر کے لیے ہمارے لیے تربیت کا پروگرام ہے۔ ساتھی جاننا چاہیں گے آپ سے، آپ ہمیں بتائیں نفسیاتی جو علم ہے دین میں ہمارے اور ماہ رمضان کے حوالے سے آپ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں گا اس میں، تاکہ ہمارے نوجوان جو بھائی ہیں، بزرگ ہیں، جو یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ روزہ صرف پھاقہ کشی کا نام نہیں ہے، یہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ رمضان کے حوالے سے جتنے بھی احادیث آئے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام آیا ہے، اس میں یہ بھی آیا ہے اگر کسی شخص کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے، سحری اس نے کھائی، دن بھر کچھ نہیں کھایا، لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، غلط کام کرنا نہیں چھوڑا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے پھر اس کا روزہ رکھنا یا نہ رکھنا ایک ہی بات ہے۔ یعنی یہ جو روزہ ہے یہ ہمارے لیے نفسیاتی تربیت بھی ہے، اور اس روزے میں کئی میڈیکل والوں سے پوچھئے آپ، یہ بڑی بیماریوں کا علاج بھی ہے، السر جیسی بیماری کا علاج ہے یہ روزہ رکھنا۔ ڈاکٹر علوی صاحب ہمارے سری نگر میں بیٹھتے تھے، علاقہ بند صاحب، اس نے ایک انٹرویو میں کہا ایک دفعہ ریڈیو پر کہ روزہ السر کی بیماری کا بہترین علاج ہے، اور روزہ یہ جو موٹاپا کی بیماری آج کل عام ہوئی ہے، روزہ اس بیماری کا بہترین علاج ہے۔ اور روزہ جب یہ دن بھر کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو بھوکا رکھنے کی، اپنے آپ کو پیاسا رکھنے کی، تو اس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی اس شوال کے مہینے میں دوسرے مہینوں میں دیکھے گا کسی کو بھوکا تو اس کو کھلانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کے پاس یہ رہا ہے کہ جب میں رمضان میں روزہ رکھتا تھا تو بھوک کی وجہ سے میری کیا حالت ہوتی تھی، پیاس کی وجہ سے میری کیا حالت ہو رہی تھی۔ یہ اس کے لیے تربیت بنتا ہے، گائیڈ لائن کا کام دے گا یہ آئندہ کے لیے۔ کسی غریب کو دیکھے گا کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کسی کو دیکھے گا اس کے پاس پینے کے لیے پانی کا انتظام نہیں ہے، یا وہ پانی مانگ رہا ہے کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو پانی پلائے گا، تو یہ رمضان ان کاموں اور ان نیکیوں کی طرف بھی ترغیب دیتا ہے، اور ہمارے لیے ایک پروگرام سال بھر کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے بار بار ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر میں بھی کئی نفلی روزہ رکھتے تھے۔ ہاں، رمضان کا روزہ تو ہم پر فرض ہے، یہ ہجرت کے بعد فرض ہوا مدینہ طیبہ میں، اس سے پہلے فرض نہیں تھا۔ ہاں، لوگ رکھتے تھے روزہ لیکن فرض نہیں تھا، مسلمان رکھتے تھے روزہ نفلی، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمانا ہے کہ جب آپ نفلی روزہ رکھتے تھے مجھے لگتا تھا شاید آپ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، ہمیشہ روزے سے ہی رہیں گے، لیکن جب آپ چھوڑتے تھے نفلی روزہ تو میں سمجھتی تھی شاید اب روزہ رکھیں گے ہی نہیں، یعنی کبھی رکھتے بھی تھے کئی نہ بھی رکھتے تھے، لیکن رمضان کا روزہ فرض ہے، اس کو رکھنا ہی ہے۔ ہاں، نفلی روزہ اختیاری ہے، چاہے وہ شوال کے 6 دن ہو یا محرم کے 2 روزے ہوں یا اور کوئی روزہ ہو مہینے میں نفلی روزے کے حوالے سے، لیکن اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ خواتین اگر نفلی روزہ رکھنا چاہیے، خواتین اگر نفلی روزہ رکھنا چاہیں جو بانکاہ ہے، ان کو نفلی روزہ رکھنے کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لینی ہوگی۔ فرض روزہ رکھنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نفلی روزہ رکھنے کے لیے ان کو اپنے شوہر سے اس کی اجازت لینی چاہیے۔ یہ اس کے نفسیاتی درجہ ہے۔ مولانا صاحب، آپ ہم نے ایک بات وہاں پہ جو ہم نے چھیڑی،
عورتوں کے حوالے سے، ہماری مائیں جو ہیں، بہنیں جو ہیں، جو پریگننسی کی حاملہ ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے کن پہ روزہ فرض ہے، کیسے وہ روزہ رکھ سکتی ہیں آگے، یا اگر نہیں رکھ سکتی ہیں آگے کیا تدابیر کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھو قرآن مجید کے احکام میں یہ بھی آیا ہے، جہاں پر روزے کے فرض ہونے کا ہم پر حکم نازل ہوا ہے وہیں پر یہ بیان ہے کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی ہے۔ تو ایک تو وہ مریض چاہے مرد ہو یا خواتین میں سے کوئی بھی ایسا دائمی مریض کے دو قسم ہیں۔ ایک تو ایسا مریض ہے جو 2-4 دن بیمار رہا، 15 دن 10 دن 20 دن رہا بیمار، تو پھر ٹھیک ہو گیا، اس کو ان روزوں کا متبادل پھر ہے، یعنی پھر اگلے دوسرے مہینے میں ان کا روزہ 1 دن کے بدلے 1 دن کا روزہ رکھنا ہے، یہ ہو گیا مریض کے لیے۔ اور اگر کوئی ایسا دائمی مریض ہے جو ہمیشہ بیمار ہی ہے، اس کو روزہ رکھنے کی سخت ہی نہیں ہے، تو قرآن ہی کہتا ہے اس کے لیے پھر ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو 1 دن کا کھانا کھلانا ہے، صبح شام کا۔ اور وہ اس انداز سے کرے گا کہ وہ دیکھے گا کہ میرے گھر میں ایک آدمی کے لیے صبح سے شام تک کتنا خرچہ آتا ہے کھانے پینے میں، درمیانی قسم کا، گوشت ہی نہیں روزانہ، سبزی ہی نہیں روزانہ، یعنی درمیانی اعتدال میں دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک آدمی کے لیے کتنا خرچہ آتا ہے ایک آدمی پر۔ تو اس حساب سے وہ اس کی نقدی بھی دے سکتا ہے کسی ایسے آدمی کو جو اس کا مستحق ہے۔ یہ رقم مسجد میں نہیں جائے گی، یہ مسجد کی تعمیر میں نہیں جائے گی، یہ مسجد کا نہیں ہے، یہ ان مساکین پر خرچ ہوگا جو اس کے مستحق ہو۔ یہ تو ہو گیا دائمی مریض کے لیے۔ لیکن جو عارضی مریض ہوتے ہیں، 8 دن کے بعد ٹھیک ہو گئے، 10 دن کے بعد ٹھیک ہوئے، ان کو روز شوال کے مہینے میں، یعنی رمضان نکلنے کے بعد شوال کے مہینے میں عید کے بغیر، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور اس کے بعد وہ یہ رکھ سکتا ہے، بائی آلٹرنیٹ رکھے یا متواتر رہے کہ دے۔ اور اسی طرح وہ ہماری مائیں بہنیں جن کے لیے اللہ پاک کے نظام کے مطابق مہینے میں چند ایسے ایام ہوتے ہیں جن کے لیے ان کو روزہ اللہ پاک نے معاف کیا ہے، کسی کو 2 دن، کسی کو 3 دن، کسی کو 4 دن بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کو شوال کے مہینے میں یہ روزے فوراً ادا کرنے چاہیے، لیکن 1 دن کے بدلے 1 ہی روزہ، 1 دن کے بدلے 1 ہی روزہ ان کو۔ اب رہا سوال پریگننسی کا، یا کوئی ایسی بیٹی ہماری بہن ہو جس کو چھوٹا شیرخوار بچہ ہے، اگر وہ اس کو دودھ دیتی ہے، دودھ پلاتی ہے اپنے جسم سے، اگر اس کو یہ لگے، بلکہ ڈاکٹر کہے کہ اگر اس کو آپ مسلسل دودھ پلائیں گی تو یہ بچہ کمزور ہوگا یا آپ کی صحت پر اثر ہوگا، تو وہ ایسا کر سکتی ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتی ہے، لیکن ہر دن کے بدلے 1 دن کا روزہ رکھنا ہے، یعنی پہلے 5-6 مہینے بچے کو روزہ یہ دودھ پلاتی رہی، لیکن اس کو جب لگے گا کہ بچہ آپ کھانے پینے کو لگ گیا تو پھر ہر دن کے بدلے 1 دن کا روزہ اس کو رکھنا ہے۔ اور ان ایام کا جو 2-3 دن مہینے میں گزرتے ہیں ان کا بھی 1 دن کے بدلے 1 دن کا روزہ رکھنا ہے شوال کے مہینے میں۔ اور شوال کے روزے بھی سنت میں آئے ہیں، 6 دن کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کے روزے رکھ کر جس مسلمان نے شوال میں 6 دن روزے رکھے اس نے گویا پورا سال روزہ رکھا۔ لیکن جن ماؤں بہنوں کے وہ دن پہلے نکل گئے رمضان کے، ان کو پہلے انہی پر عمل کرنا ہے، پہلے فرض روزے ادا کرنے ہیں، فرض چکانا ہے، بعد میں نفل رکھ سکتی ہے یا نہ رکھیں یا رکھیں، وہ ان کی۔ مولانا صاحب آپ ہمیں بتائیں، جو بچوں کے حوالے سے جو بچے کس عمر سے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ آج کے دیکھتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، آپ ہمیں تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کون بچے رکھ سکتے ہیں، کون نہیں رکھ سکتے، کن کے لیے فرض ہے، کن کے لیے فرض نہیں ہے۔ جی، بچوں کے لیے ایسا ہے کہ روزہ جو ہے ہر مسلمان مرد خواتین پر فرض ہے، اور 10 سال مانا جاتا ہے جہاں سے فرض شروع ہوتے ہیں، تو 10 سال کے بچے جب صحت کے لحاظ سے ٹھیک ہوں تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے کم والے جو بچے ہیں 7 سال کے 8 سال سے، ان کو بھی تربیت کے لیے کبھی کبھی سحری میں شامل کرو، اگر وہ آدھا ہی دن روزہ رکھ سکتے ہیں، تاکہ وہ تیار ہو جائے ذہنی طور بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی، ان کو بھی بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے رمضان کے حوالے سے، خاص کر وہ سحری کھانے میں اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر اٹھے تو روکو مت ان کو،
لیکن اگر وہ آدھا دن ہی رکھ سکیں گے ان کو کہو ٹھیک ہے آپ کا آدھا دن ہو گیا، تو تاکہ ان کی تربیت دلچسپی بڑھ جائے گی، پھر جب 10 سال کے ہو جائیں گے تو وہ پورا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ تشریف لے رہے تھے مدینہ کے بازار سے کہیں، تو کسی یہودی کو اس نے راستے چلتے دیکھا وہ کھا رہا تھا. تو ایک روایت میں آیا ہے کہ امیر المومنین نے اس پر تھپڑ مارا اور اس سے کہا کہ ارے نادان، آج رمضان کا مہینہ ہے اور آپ دن دہاڑے کھاتے پیتے ہیں جبکہ ہمارے بچے روزہ دار ہیں. جی. اس روایت سے آتا ہے کہ اس وقت بھی بچوں کی تربیت کے لیے ان کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالنے کے لیے ایسا کیا جاتا تھا، اور ہم کر سکتے ہیں، منع نہیں کر سکیں گے، منع نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ ہمت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی پورا دن رکھیں گے، اگر نہیں 10 سال سے اوپر تو رکھنا ہی ہے، لیکن اگر اس سے کم عمر کا بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. لیکن کبھی کبھی اسی کہیں کہ ہمیں روزانہ مت رہو لیکن آدھا دن کے لیے ہو، یہ کرو، ایسا کرنا ٹھیک ہے ان کے. صاحب آپ ہمیں ساتھ ہی بتائیں کہ جو جیسے ماہ رمضان کا جو ماحول آتا ہے، جیسے پہلے رمضان سے پہلے جو 2 دن ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ پورا ماحول چھایا ہوا ہوتا ہے کہ کل روزہ رکھنا ہے، پرسوں روزہ رکھنا ہے. 1 2 دن 3 دن جب تیسرا روزہ بھی جاتا ہے، چوتھا روزہ بھی جاتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں جو ہوٹلز ہیں، جیسے مطلب ڈھابے ہیں، وہ پھر کھل جاتے ہیں، ان میں یا تو پردہ لگاتے ہیں. ان کے لیے آپ تھوڑا سا یہاں پہ بالکل صحیح سوال آپ نے کیا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے، رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ اسے کہا گیا ہے سلمان الفارسی کی روایت میں. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہوٹل والے ہیں، بلکہ غیر اقوام بھی ہیں، ان سے بھی ہم گزارش کریں گے، ادباً گزارش کریں گے، غیر اقوام سے بھی، لیکن مسلمانوں سے ہم ذرا پروٹیسٹ کریں گے، ذرا وہ رمضان کے مہینے کا احترام کرے اور رمضان کے مہینے میں وہ اپنے ہوٹلز بند کرے. میرے تجربے کی بات ہے، میں یہاں اسلام آباد کی بات کرتا ہوں کہ یہاں پر کچھ ہوٹل والے ایسے ہیں، میں ان کو جب اپیل کرتا تھا خطبے میں، جمعہ کے خطبے میں، کہ بند کرو ہوٹل رمضان کے مہینے میں، تو وہی ہوٹل والے باہر سبزی کا ریڑھا لگاتے تھے، کوئی دوسرا کام کرتے تھے اس مہینے میں. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 2 ہوٹل والے میرے پاس پر سال آئے، کہا کہ آخرینی صاحب ہم نے ہوٹل بند رکھا، اور میں نے دیکھا بھی، میں ان کے دکانوں سے گزرا، ہوٹلوں سے، دکان بند تھا اور وہ اپنی دکان کے سامنے دوسرا کام کرتی تھی. ایک نے سبزی لگائی تھی، اس نے کوئی آئٹم لگایا تھا. اس نے کہا کہ جتنی کمائی مجھے ہوتی تھی عام مہینوں میں، مجھے رمضان کے مہینے میں اس سے زیادہ کمائی ہوگی. یہ اللہ کی برکت کا مہینہ ہے، اللہ برکت والا ہے، وہ چاہے تو سیکنڈوں میں کسی کو زمین سے آسمان تک اٹھا سکتا ہے. یہ اگر وہ ہوٹل بند کریں اور دیکھیں، وہ تجرباتی بنیاد پر، اللہ پر یقین کامل جب ان کو ہوگا، جب وہ ہوٹل بند کریں گے تو اللہ ان کا رزق بند نہیں کرے گا. رزق تو اس کو دینا ہے، ہوٹل تو ایک بہانہ ہے، مسبب تو وہ ہے، یہ سبب ہے، لیکن کرتے نہیں ہیں اکثر. یہ صحیح بات ہے کہ پردہ ڈال کر وہ کوشش کرتے ہیں کہ چھپ چھپا کر کھائے، لیکن جس کو یہ دیکھنا ہے، جس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں دن بھر یہ روزہ رکھنا ہے، پھاکا رہنا ہے، وہ تو دیکھتا ہے. 100 پردے بھی لگائے باہر سے، وہ تو اس کو دیکھنا ہی ہے. لیکن اگر ان میں ایمانی غیرت ہے ذرا بر، اور ان کو یہ یقین ہے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، وہی رزق میں برکت کرنے والا ہے، اگر وہ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے رمضان میں اپنے ہوٹلز بند رکھیں، وہ دیکھیں کوئی دوسرا کام شروع کریں گے، تو ضرور اللہ پاک اسے دگنا ان کو دے گا، لیکن جب مقصد ہوگا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. یہ صحیح بات ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو پہلے 2-3 دن تمام مسلمان گھروں میں اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چوتھے 5ویں اگلے ہفتے سے کم ہوتا جا رہا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے تو پورے 29 یا 30ویں روزے تک ہمیں اسی اہتمام سے اپنے گھروں میں، گھر کا سربراہ جو ہے، گھر کی سربراہ جو والدہ ہوتی ہے، دادی ہوتی ہے، نانی ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں گھر کے جو افراد ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو اٹھانے کی کوشش کریں، ان کو تربیت دیں، زیادہ تلاوت کرو، چلو اس کے بعد فجر کے بعد تلاوت کرو. اگر وہ ان کو یہ تربیت کریں گے، ایک تو ان کو ثواب ملے گا اور دوسرا ان کو بھی ملے گا. اور ہوٹل والے اگر اپنے ہوٹل بند کریں گے
تو بہت اجر دے گا ان کو اللہ پاک، کیونکہ یہ اللہ پاک کی رضا کے لیے بند کر رہے ہیں۔ اگر وہ بند نہیں کریں گے، کہیں گے کہ ہم کیا کھلائیں گے، پھر وہ رضا خود ہی بن گئی، نعوذ باللہ۔ انہوں نے اللہ کے پاس کچھ نہیں چھوڑا کہ وہ رضاقیت کا سامان خود مہیا کرنے والے ہیں، اور پھر جن کو وہ کھلا رہے ہیں ان کا گناہ بھی ان کے سر پر آئے گا، جن کو وہ کھلا رہے ہیں ان کا گناہ بھی ان پر آئے گا۔ لہٰذا ان کو چاہیے، ہم مؤدبانہ گزارش کریں گے تمام ہوٹل والوں سے کہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے اس مہینے بھر میں اپنے ہوٹلوں کو بند کرے، کوئی دوسرا کرے۔ اور ساتھ ہی ہمارے جو معاشرے میں جیسے ہمارے کہیں جا رہے ہوتے ہیں، میوزک کا جیسے ہوتا ہے، موسیقی سنائی دیتی ہے، جیسے وہ غیر مسلمان جو ہے انہوں نے اگر چلائی ہو تو جس کا روزہ ہے اس میں اس کی کیا تدابیر ہے، اس کا روزہ رہتا ہے، ٹوٹتا ہے، یا تو اگر کوئی اور ہے ان کے لیے آپ کا کیا ہے؟ بہرحال جو یہ موسیقی کا مسئلہ ہے، مسلمان پر تو یہ بہرحال اس پر پابندی ہے، لیکن جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر آپ نے صحیح کہا کہ کوئی غیر مسلم چلا رہا ہے، دکان پر چلا رہا ہے، گاڑی میں چلا رہا ہے، ہم اس کو بند نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم ہم کوشش کریں گے اس سے بچنے کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے، ان کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا کسی راستے سے، تو ایک جگہ پر بانسری کی آواز آئی، جسے ہم کشمیری میں سرنے کہتے ہیں، بانسری کی آواز آئی تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے مبارک کانوں میں ڈال دیا جب تک یہ آواز آ رہی تھی۔ جب دور ہم چلے گئے تو مجھ سے پوچھا، عبداللہ آواز آ رہی ہے؟ میں نے کہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو نہیں آ رہی ہے، تو اپنی انگلیوں کو کانوں سے نکالا۔ پھر خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا غلام نافع تھا، اسی طرح دوسرا واقعہ ہو گیا کہ کہیں پر بنسری کی آواز آئی تو عبداللہ بن عمر نے پھر اپنے کانوں میں انگلیاں لگائی اور جہاں تک آواز آ رہی تھی نہیں نکالا۔ نافع سے پوچھا آواز آ رہی ہے؟ نہیں حضرت اب نہیں آ رہی ہے، یعنی اتنا یہ جرم سمجھتے تھے۔ تو موسیقی کا جو یہ مسئلہ ہے، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں تو معاشرے میں کمپرومائز کرنا ہی ہے، برائیوں سے کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن جہاں تک ہو سکے ہم کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم سومو سے جا رہے ہیں، تویرا سے جا رہے ہیں، کسی اور سواری سے جا رہے ہیں، تو ڈرائیور کو کہیں گے کہ بھائی بند کرو، کم از کم زبان استعمال کریں گے کہ بھائی بند کرو، ہاں تلاوت لگاؤ اس پر۔ اگر اس نے اچھا ہو، اس نے بند کیا تو ٹھیک ہی، اگر نہیں تو ہم تو بری ہو گئے، ہم نے اپنی حجت قائم کی، اللہ پاک کے دربار میں ہم بری ہیں، ہم نے کوشش کی، اس نے نہیں مانا تو اب گناہ اس کے سر پر۔ کسی بھائی کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے، جیسے ہمارے رسم و رواج ہے، انگیجمنٹ ہو چکی ہے، ابھی نکاح نہیں ہوئے ہیں ان کے، جیسے وہ پھر فون پہ بات کرتے ہیں یا واٹس ایپ چیٹ کرتے ہیں، فیس بک چیٹ کرتے ہیں، یا فیس بک چلانا کس حد تک صحیح ہے ان کے لیے مطلب رمضان کے، اور ان کا وہاں سے روزہ بھی ہے، روزے میں بھی ہے، تو اگر روزے میں نہیں ہے تو ایک ہی بات ہے، وہ تو رکھے یا پڑھے یا نہیں کرے، وہ تو الگ ہے۔ ملت کے ان عزیزوں سے اور عزیز بچیوں سے، بیٹیوں سے میں گزارش کروں گا جن کی انگیجمنٹ ہوئی ہے، بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ضرورت کے مطابق۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بس صبح فون اٹھایا اب گھنٹے بھر وہ بات چیت کرتے رہے، اچھا نہیں ہے۔ ہاں ضرورت کے مطابق خیر و عافیت پوچھنے پر وہ بات کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اپنے جذبات پر وہ قابو رکھ سکیں۔ اگر ان کے جذبات اس سے ابھر گئے، اگر ان کے جذبات اس سے نکھر گئے، اگر ان کے جذبات پر کنٹرول نہیں رہا، ہم نے بھی جوانی گزاری ہے، یہ تجربے کی بات ہے، اگر وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھے تو پھر ان کا روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ وہ روزے کی حالت میں اتنی باتیں نہ کریں، اتنی دیر تک باتیں نہ کریں، یا ایسی باتیں نہ کریں جو وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اس سے پرہیز کریں۔ اگر نکاح ہو بھی گیا ہو، اگر نکاح بھی ہو چکا ہے، پھر بھی اس کا احتیاط ہے، نکاح کرنے کی بعد بھی اس کا احتیاط ہے جب تک نہ رخصتی ہو جائے۔ میں اکثر اپنے نکاح کی خطبات میں کہتا رہا ہوں کہ کچھ دوست کہتے ہیں نہیں بھائی اس نے مہر ادا کیا ہے، نکاح ہو گیا ہے، اب کیا ہے گپ شپ لگانے کے لیے پہلگام جائے، 2 دن جائے، گلمرگ جائے، کہیں اور جائے، نہیں جانا چاہیے۔ جب تک نہ رخصتی ہو جائے
ہاں تب جا سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اس کے بھی برے نتائج معاشرے میں نکلتے ہیں۔ میرے سامنے والی ایک بات ہے، یعنی میں اس مسئلے میں پھر آ گیا کہ کہیں پر ایک نکاح ہو گیا تھا، میں نام نہیں بتاؤں گا، اسی ساؤتھ میں کہیں پر نکاح ہو گیا تھا ایک مسلمان جوڑے کا، تو نکاح ہو گیا تھا، اب لوگوں کے کہنے کے مطابق بھائی مہر ادا ہو چکا ہے، آپ کا کیا پرابلم ہے، اب جائیے کیا کرنا ہے۔ بہرحال گئے، کہیں پہلگام گئے، کہیں گلبرگ گئے، 5-6 مہینے گزر گئے تو ان کو آپس میں انبن ہو گئی، بس جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا کی نوبت اس بات پر پہنچی کہ طلاق کی نوبت آ گئی، رشتہ توڑنا ہے۔ جب گاؤں کے ذمہ دار آدمی بیٹھے دونوں طرف کے کہ اب اس مسئلے کا کیا ہوگا، تو بچی کے پاس جب یہ بات پہنچی، اس نے ان کو کہا کہ میرے بزرگوں، پہلے اس سے پوچھو میرے شکم میں اس کا بچہ ہے، اور نوجوان نے انکار کر دیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں 100% صحیح کہہ رہا ہوں، دین کہہ رہا ہوں کہ رخصتی کے وقت تک ادھر ادھر در بدر پھیرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ جانا چاہیے۔ ہاں رخصتی ہو جائے، پھر اللہ چاہے ان کو عمرے پر جائے، کہیں جائے، جہاں چاہے جا سکتے ہیں، لیکن رخصتی کے بعد، نکاح کرنے کی بعد میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ یہ کہیں پر جائے، دن بھر کے لیے جائے، رات بھر کے لیے جائے، نہیں جانا چاہیے۔ تو روزے کا اور ہی عظیم اس کا مقصد ہے، بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ تو ساتھ ہی ہمیں بتائیں سر، جو ہمارے مطلب بھائی ہے جن کا روزے میں، جیسے کل کو روزہ ان کو رکھنا ہے، احتلام ہو گیا، رات میں وقت کم ہے، ان کو وہ غسل نہیں کر پائے، جیسے تھوڑا سا وقت رہ گیا، تو اس کے بعد آپ بتائیں ان کے لیے کیا ہے؟ اگر ایسا ہے کہ غسل کے لیے بالکل وقت ہی نہیں ہے تو وہ کھا پی سکتے ہیں، اس کے بعد غسل کر سکتے ہیں، پھر قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اب اگر یہ ایسا ہو گیا کہ انہوں نے سحری کھائی، نماز بھی پڑھی، سو گئے، یعنی نوجوان ایک سو گیا، ابھی نکاح نہیں ہے یا ہے، لیکن احتلام ہو گیا شیطان کی وجہ سے، ملاپ کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی شیطان نے گڑبڑ کیا، اس کا احتلام ہو گیا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ شیطان نے یہ غلبہ کیا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور ہمارے جو رمضان ہے، یہ 10 دن 30 دن جو ہمارے ہیں، پہلے 10 دن کی فضیلت، دوسرے مطلب جو آگے جو 10-20 دن تک ہے، تو اس کے بعد کے 10 دن، پہلے جو مختصراً آپ پہلے جو 10 دن ہیں ان کی کیا فضیلت؟ اصل میں یہ ہے کہ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور روایت آئی ہے، اگرچہ بعض ہمارے آج کے نوجوان مبلغ جن کی بڑی بڑی ڈگریاں بھی ہیں اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن جتنے بھی ہمارے اسلاف گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء محدثین گزرے ہیں، اور آج جو موجود بھی ہیں، صلاح الدین یوسف صاحب پچھلے ہی مہینے گزر گئے، 2-3 مہینے پہلے ادھر، یا بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں، کتاب السنت کی جو علمبردار اور داعی تھے، ان تمام نے اس روایت کو قبول کیا ہے اور اپنی کتابوں میں درج کیا ہے کہ اولہ رحمت، پہلے 10 دن ہے اللہ پاک کی رحمت وافر مقدار میں خوب چلتی ہے، وہ رحیم ہر وقت ہے، وہ سال بھر میں ہے، عمر بھر میں ہے، کائنات جب تک ہے اس وقت اللہ پاک رحیم ہی رحیم ہے، رحمت والا ہی ہے، لیکن کچھ اہتمام کے ساتھ، جیسے میں کل بھی اپنے خطبے میں بتا رہا تھا، اسلام جو ہے صفائی کا دین ہے، صفائی جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن تمام حکومتیں آج کی سال بھر میں کہتے ہیں یہ صفائی کا ہفتہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سال بھر صفائی نہیں ہے، لیکن اس ہفتے میں اس کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ آئندہ کے لیے یہ تربیت بن جائے۔ اسی لیے اگر ہم کہیں گے کہ اولہ رحمت، اللہ پاک کی رحمت وافر مقدار میں خوب ملتی ہے، اور اوسطہ مغفرت، دوسرے 10 دن ہیں ان میں اللہ پاک اپنے بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے، صرف ان لوگوں کو نہیں کرتا ہے جو شرک میں مبتلا ہوں یا کینہ پرور ہوں، بغض و عداوت رکھتے ہوں، یا والدین کے نافرمان ہوں، ان کی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخر کے جو 10 دن ہیں ان میں اللہ پاک اپنے گناہ گار بندوں کو، اپنے سب بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ یہ ان مخصوص ہیں ان کے لیے یہ ایام، وہ ہر وقت چاہے تو کسی وقت کر سکتا ہے اللہ پاک، لیکن یہ ایام مخصوص ہیں اس سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے میں جس میں فرمایا ہے آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم آخری من شعبان،
شعبان کے آخری دن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے ہمیں ایک خطبہ دیا، اس میں یہ تمام باتیں آئی ہیں، تو یہ رمضان کے حوالے سے۔ اور آخری جو 10 دن ہیں ان میں لیلۃ القدر کا مسئلہ بھی ہے، اور لیلۃ القدر کے لیے کوئی مخصوص رات نہیں ہے، اگرچہ 27ویں رات کے بارے میں بہت سے محدثین ذرا زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ طاق شب ہے۔ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے، اور یہ اس لیے اس میں فلسفہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو پوشیدہ کیوں رکھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک روایت میں اپنے صحابہ سے، میں نکلا تھا آپ کو بتاؤں کہ لیلۃ القدر کا تعین کیا ہے، یہ کون سی رات ہے، لیکن میرے ذہن سے یہ نکل گیا، میرے ذہن سے یہ نکل گیا، بلکہ محدثین لکھتے ہیں خود نہیں نکل گیا، اللہ پاک نے نکلوایا، خود نہیں نکل گیا، اللہ پاک نے نکلوایا۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں آپ کے لیے خیریت ہے، یہ میرے ذہن سے کیوں نکل گیا، تاکہ آپ زیادہ محنت کرو گی، اسی لیے 21، 23، 25، 27 اور 29 کم از کم عشاء کی نماز باجماعت پڑھو، فجر کی نماز باجماعت پڑھو، ان 5 شبوں میں گھر پر ہی صحیح تلاوت کرو، کوشش کرو، تاکہ لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ مولانا صاحب آپ ہمیں ساتھ ہی بتائیے، جو آپ نے فضیلتیں بیان کی مطلب ماہ رمضان کی، ساتھ ہی ہمیں بتائیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، جن پہ روزہ فرض ہے، ان کے لیے کیا عذاب ہے قرآن کے اور سنت کے حوالے سے؟ دیکھو بیٹا، قرآن کا کوئی بھی فرض عمدن اور قصدن چھوڑ دینا، اللہ کا کوئی بھی حکم عمدن اور قصدن چھوڑ دینا، اس کے لیے تو جہنم لکھا ہی ہے اللہ پاک نے۔ جو عمدن اور قصدن اس کو چھوڑے، نماز کو چھوڑے، روزے کو چھوڑے، صاحب زکوٰۃ ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے، یہ جو اللہ کے فرائض ہیں ان کی خلاف ورزی تو کھلی بغاوت ہے اللہ پاک سے۔ اجتنب طاغوت، طاغوت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک کی بغاوت ہے، لہٰذا ان لوگوں کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی پیروی کریں۔ جب اللہ کے احکام کی پیروی کریں تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی بھی حاصل ہو جائے گی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کرتے تو کیا فائدہ ہے ان کا؟ ان کے لیے تو جہنم کا عذاب یہ ہے جو احکام الہی یا اتباعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بوجھ کر عمدن اور قصدن ٹھکراتے ہیں، بہت بڑا عذاب ہے، دردناک۔ اللہ پاک بچائے اور سب کو توفیق دے اللہ پاک کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی۔ مولانا صاحب آپ ہمیں ساتھ ہی بتائیں، جو لیلۃ القدر کی فضیلتیں ہیں مختصراً آپ ہمارے ناظرین کو بیان کریں۔ یہ تو واضح قرآن مجید میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات۔ یہ بنی اسرائیل کے وہ 3 بزرگ تھے جنہوں نے 100 سال 200 سال جنگی سامان پہن کر جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو پیارے صحابہ نے فرمایا، اے ہمارے پیارے ہم کیا کریں گے پھر؟ انہوں نے 200 سال تک یہ اچھے کام کیے ہیں، میدان میں رہے ہیں، کفار سے لڑے ہیں، اللہ کے احکام پہنچانے کی دعوت دی ہے، لیکن ہماری عمر تو 100 سال نہیں ہوتی ہے اکثروں کی، اس سے ہم کیا کریں گے؟ تو اسی پر اللہ پاک نے اس آیات کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ 83 سال 83 ایئرس اور کچھ مہینے آتا ہے، تو اس سے اور کیا چاہیے؟ اور اللہ پاک اس رات میں بڑے بڑے گناہ گاروں کو مغفرت کرتا ہے۔ اس رات میں تلاوت کرنے سے، قیام کرنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے، اس طریقے پر جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو بڑی فضیلت ہے اس رات کی، اس شب کی۔ تو مختصر منٹوں میں کیا کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی جو ہمارے مولانا صاحب اب ہمیں بتائیں، جیسے صدقہ فطر اور زکوٰۃ کا زیادہ ہم صدقہ دیتے ہیں، اس حوالے سے آپ تھوڑا روشنی ڈالیے، کتنی زکوٰۃ یہ صدقہ فطر فرض ہے، کن کن پہ ہے، کس طرح ہے، کب تک ہے، عید سے پہلے ہے، کب ہے؟ صحیح بات ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں تو میرے خیال میں الگ سے ہونا چاہیے۔ بہرحال
رمضان کے مہینے میں اس لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ ثواب زیادہ ملے، ورنہ سال گزرنے پر کسی بھی وقت زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو صاحب زکوٰۃ ہوں، جن کے گھر میں 7.5 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی ہو، یا کم از کم آج کے حساب سے ویلیو دیکھیں کہ 52 تولے چاندی کا کیا ہے، اس کی رقم جو بنتی ہے، جس گھر میں اتنی رقم ہو اس پر زکوٰۃ دینی ہے 2.5%، تو اس حساب سے، یا تجارتی سامان پر جو اپنا ہے، بیوپاری کا نہیں ہے، ادھار نہیں لایا ہے، اپنا سامان ہے، اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ رہا صدقہ فطر، یہ صدقہ فطر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، یعنی اس لفظ فرض سے آپ اس کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اور یہ جو صدقہ فطر ہوتا ہے دراصل یہ کفارہ ہے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جو ہمیں روزے کی حالت میں سرزد ہوتے ہیں، جو ہمیں روزے کی حالت میں سرزد ہوتے ہیں، یہ صدقہ فطر اس کا کفارہ ہے۔ اور یہ روزہ داروں پر نہیں ہے، روزہ داروں پر تو ہے ہی ہے، اگر کوئی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا اس پر بھی ہے، یہ چھوٹوں پر بھی ہے۔ اب کوئی غیر ہمیں اعتراض کرے، ارے بھائی اگر یہ روزوں کا کفارہ ہے تو چھوٹے شیرخوار بچے کا کیوں دیں گے؟ اس کے لیے صدقات و خیرات اختیار ہوگا، اس کے لیے صدقات و خیرات بنے گا تاکہ غربا تک، بھوکھوں تک، پیاسوں تک، ننگوں تک کچھ رقم پہنچ جائے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ لہذا یہ کتنا ہے اس پر یہی صحیح ترین حدیث میں جو آیا ہے، یہ 2.5 کلوگرام ہے وہ غذا جو ہم خود اپنے گھر میں کھاتے ہیں۔ کوئی روٹی کھاتا ہے تو وہ آٹا دے گا 2.5 کلو، کوئی چاول کھاتا ہے تو وہ چاول دے گا 2.5 کلو، تو کوئی اور چیز کھاتا ہے، غرض جو غذا ہو یہ تو غریبوں کا کھانا ہے، غریبوں کا کھانا ہے، یہ ان کی مدد ہو جائے 2.5 کلو یا اس کا قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا تو یہی ہے کہ ہم اسی جنس سے دیں گے جو جنس ہم خود کھاتے ہیں، بلکہ میں یہاں تک بھی اس کا قائل ہوں، ہو سکتا ہے کہ اگر علماء میری تصحیح کرے، میری بات غلط ہو، کر سکتے ہیں وہ، میں کہتا ہوں جو ہم خود گھر پر کھاتے ہیں تقویٰ تو یہی ہے کہ اسی حساب سے غریب کو دے گی۔ یعنی اگر میں گھر پر کشمیری چاول کھاتا ہوں تو غریب کو پنجابی چاول کیوں دوں گا؟ چلے گا، لیکن میرے خیال میں یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ جب میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ اچھے چاول کھاؤں گا، پھر کیوں نہ میں اسی حساب یہی چاول دوں گا یا اسی چاول کا قیمت دوں گا ان غربا کو تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ دراصل یہ اسلام کا بڑا فلسفہ ہے، اس میں اسلام کا یہ معاشی نظام کا ایک فلسفہ ہے اس میں، تاکہ وہ غریب انسان بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے جن کے گھروں میں عید منانے کے لیے چاول نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ بھائی آج کوئی نہیں ہے، سینکڑوں ہیں، جب نظر دوڑائیں گے ہمارے ارد گرد میں سینکڑوں ایسے ہوتے ہیں تو ان تک یہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں حدیث میں یہ آیا ہے کہ چاند دیکھ کر صدقہ فطر ادا کرو، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آیا ہے ہم عید سے قبل 1 دن یا 2 دن بھی اس کو تقسیم کرتے تھے، یومن او یومین حدیث کے لفظ ہیں، ہم عید سے پہلے 1 دن یا 2 دن بھی دے سکتے ہیں۔ کچھ ہمارے عزیز علماء جو اس میں ذرا چڑھتے ہیں کہ نہیں بھائی چاند دیکھ کر ہی دینا چاہیے، اس میں سختی کرتے ہیں۔ جہاں اسلام نے ریلیکسیشن دی ہو، جہاں اسلام میں اس کے لیے گنجائش ہے، ہم کیوں چڑھ سکتے ہیں؟ مثلا آپ کو 50 کلومیٹر کسی اپنے رشتہ دار پر نظر پڑی جو اس کا مستحق ہے، کسی غریب پر نظر پڑی جو اس کا مستحق ہے، آپ سری نگر میں رہتے ہیں، کپوارہ کے کسی غریب پر نظر پڑی، بارہمولہ کے کسی غریب پر نظر پڑی، تو چاند دیکھ کر 29 یا 30 کو آپ کب جائیں گے اس کے پاس؟ اسی لیے اسلام کا فلسفہ ہے کہ عید سے پہلے 1 دن یا 2 دن بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی فلسفہ ہے کہ آج کے حوالے سے ہو سکتا ہے غریب کو کوئی چیز خریدنی ہو، تو اب عید کا چاند آپ دیکھ رہے ہیں 29 یا 30 کو، اب عید کی صبح کو آپ جائیں گے دیں گے، وہ کب خریدے گا؟ لہذا ہے اس میں گنجائش کہ ہم عید سے پہلے 1-2 دن یہ دے سکتے ہیں۔
جنس میں دینا اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن اگر اس کو نقدی میں دیں گے تو گنجائش ہے اس کی بھی، تاکہ وہ غریب بھی وقت پر عید کی خوشی میں شامل ہو جائے۔ لیکن ہر صورت میں یہ عید نماز سے پہلے ہی دینا ہے، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے عید نماز سے پہلے دیا اس نے صدقہ فطر ادا کیا، اور اگر کسی نے عید نماز کے بعد دیا اس نے خیرات دیا، صدقہ فطر اس کا بقایا رہا۔ یہ جو پروگرام کو، اس نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے جو آپ کے ساتھ بات ہوئی رمضان کے حوالے سے، ہر ایک جو بھی سوسائٹی میں ہمارے سماج کی غلط چیزیں تھیں اس کی بھی بات ہوئی سر، آخر میں ہم اس نشست کو ختم کرتے ہوئے آپ دعا کریں ہماری اس امت کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ لا ینبغی لأحد کما سواک، اللہم لک الحمد کلہ لا ینبغی لأحد کما سواک، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک، اللہم عافنا فی ابداننا وعافنا فی اسمائنا، اللہم نجنا من الآفات والبلیات، اللہم احفظنا من الآفات والبلیات، اللہم اہدنا واہد اولادنا، اللہم ارحمنا وارحم احوالنا، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر لنا ولوالدینا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ یہ پروگرام اختتام پہنچاتے ہوئے مولانا صاحب آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اس پروگرام ہمارے رمضان اسپیشل میں شرکت کی، تہہ دل سے آپ کا شکریہ کرتے ہیں۔